अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में वफ़ात पाने वाली बर्रे सग़ीर हिंद व पाकिस्तान की बिलख़ुसूस इल्मी और दीनी शख्सियात में से एक शख्सियत हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी, जो मुअर्रिख़ इस्लाम के नाम से बड़े मारूफ़ व मशहूर आलिम दीन हैं, उनका इंतकाल रमज़ान मुबारक की 8 तारीख को हुआ। उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू इंतहाई इख्तिसार के साथ तमाम दोस्तों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जांबाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक खालिसतन अहरारी मुजाहिद बुज़ुर्ग आलिम दीन थे। अमीर शरीयत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह से उनका बड़ा अक़ीदत और मोहब्बत का ताल्लुक़ था। चनाचे समंदरी में जिस जगह वो उनका घर था, तो अपने घर की उस गली और उस बाज़ार का नाम भी बुखारी बाज़ार और फिर उस मस्जिद को भी उसी नाम से मंसूब किया हुआ था। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जांबाज़ रहमतुल्लाह अलैह 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में क़ैद में थे। तो उस वक्त उनके घर अल्लाह ने एक नेक साले फ़र्जंद अर्जमंद अता किया, जिस बच्चे का नाम इन्होंने ज़ियाउर रहमान रखा, जो आने वाले वक्त में ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी के नाम से मारूफ़ व मशहूर व मौसूम हुए। इनकी विलादत खानेवाल के ज़िले में इनके ननिहाल की बस्ती सिराजिया में हुई। वहाँ पर पैदा हुए। वालदा ने और उनके वालिद ने यकीनन बहुत ही अच्छी तरबियत की और फिर उसके बाद तकरीबन 10 साल गुजरने के बाद 1963 में हज़रत ने प्राइमरी पास की 10 साल की उम्र में और उसमें पहली पोजीशन हासिल की। फिर उसके बाद उनके वालिद बुज़ुर्गवार ने बर्रे सग़ीर की बल्कि पाकिस्तान की एक अजीम दीनी दरसगाह जामिया रशीदिया साहिवाल, जो उस वक्त अपने इल्मी मकाम में पाकिस्तान के मारूफ़ तरीन इदारों में अजीम इदारा था और बड़े उरूज पर था, उसमें 1967 में उसको दाखिल किया और उन्होंने कुरान पाक वहाँ पर मुकम्मल किया। 3 साल में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, करतार कर ली। फिर उसके बाद उनको 1968 में दरस निज़ामी के लिए वहाँ छोड़ा और उनने वहाँ पढ़ा और फिर कुछ किताबें उन्होंने दारुल कबीरवाला में और जामिया खैरुल मदारिस में पढ़कर खैरुल मदारिस में दौरा हदीस किया। उस वक्त आपके मारूफ़ तरीन असातिज़ा में जिन बुज़ुर्गों का इसमें गिरामी नामी है, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मकबूल अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इसमें अपना बरतानिया में उनका इंतकाल हो गया है, हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह फ़ाज़िल रशीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामिया खैरुल मदारिस की शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा मोहम्मद शरीफ काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरीके से हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जहलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो असातिज़ा इकराम हैं। ऐसे ही शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कहरोड पक्के वाले, इन सब बुज़ुर्गों के यहाँ नहायत ही अदब और मोहब्बत से ज़ालू तलमुस तय किए और अपने इल्मी मनाजिल को मुकम्मल किया और 1975 में इन्होंने दौरा हदीस की फरागत खैरुल मदारिस मुल्तान से की और एक आला मेयार पर कामयाब कामरान हुए। तालिब इल्मी के ज़माने से इंतहाई ज़हीन व ज़ीरक थे। अल्लाह ने बोलने का बड़ा मलका दिया था। उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की एक ज़ेली तंजीम जो तलबा की थी, जमीयत तलबा इस्लाम, उसमें भी बड़े शौक़ से काम करते रहे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का मलका अल्लाह ने फितरतन अहरारी तबीयत की वजह से इनको ख़ानदानी तौर पर अता किया था कि इनके वालिद भी बहुत अच्छे मुबल्लिग़ और दाई दीन थे, तो अल्लाह ने इनको भी एक मकाम अता किया था। फिर हज़रत ने पूरी ज़िंदगी कुरान सुन्नत की दावत, तबलीग, इल्म व अमल, मुख्तलिफ़ मानात से काम करते रहे। और बड़ी अजीब बात है कि तालिब इल्मी के ज़माने में एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था रहबर व रहनुमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर किताब थी। आप इस पर हैरान होंगे। उस वक्त इस किताब पर तकरीर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत के उस्ताद भी थे, उन्होंने उस पर तकरीर लिखी और कमाल मोहब्बत और खुशी का इजहार किया कि हमारे इतने अच्छे होनहार तालिबुल इल्म हैं जो तालिबुल इल्मी के ज़माने में इस मकाम पर हैं और फिर ज़माने तालिबुल इल्मी से अहरारी फितरत होने की वजह से
مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اپنے والد کی طرح الحمدللہ ختم نبوت، ناموس رسالت اور عظمت احیاء اسلام کے لیے انہوں نے ہمہ قسم کی قربانیاں پیش کی۔ پہلی مرتبہ 1973 میں جس وقت تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور پوری اس کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی 1973 میں، اس 73 کی تحریک ختم نبوت میں الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ اس وقت یہ گرفتار ہوئے اور اس میں انہوں نے مختلف مقامات پر تقریریں کی، اور پھر اس کے بعد 1974 میں دوبارہ پھر گرفتار ہوئے، اور 74 کے بعد پھر 1977 میں، تو یہ ان کے گرفتاری کے سن تھے۔ 1977 میں تحریک پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، جو بعد میں مولانا مفتی محمود اور 9 ستاروں کے نام سے معروف و مشہور ہوئی، اور اس میں ان کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام ایک کتاب کا رکھا گیا تحریک نظام مصطفیٰ، کہ اس میں کراچی سے لے کر یوں سمجھو کہ بلتستان تک 4 صوبوں اور آزاد قبائل سب میں تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے جہاں جہاں جو تحریک چلی، جن لوگوں نے جو کردار ادا کیا، ان میں کہاں کہاں کتنے کتنے قیدی کس کس جماعت کے تھے، کن لوگوں نے قیادت کی تھی، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، ان سب کے حالات کو پورے ملک سے اکٹھا کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں طالب علم کا میرا زمانہ تھا، میں اس وقت کراچی پڑھتا تھا، تو کراچی کے حالات میں نے ان کو جمع کر کے دیے تھے۔ تو اپنی اس کتاب میں جہاں مقتدر علماء کا شکریہ انہوں نے ادا کیا، اس میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا بھی تھا کہ انہوں نے راولپنڈی سے ہمیں حالات بھیجے ہیں، تو اس میں اس طالب علم کا میری حیثیت ان کے سامنے ایک طالب علم کی تھی، تو میرا نام لکھا عبدالکریم ندیم خان پور والے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بھی اس کتاب کی ترتیب میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ بڑے کھلے دل کے تھے، چھوٹوں کو بڑی عظمتیں دیتے تھے اور بہت ہی سراہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظیم ملکہ دیا تھا، ترنم میں بھی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے، اشعار بھی بہت اچھے پڑھتے تھے، اور حافظہ اللہ نے کمال کا عطا کیا ہوا تھا۔ لیکن جس وقت تحریک مد صحابہ میں مولانا حق نواز شہید کے ساتھ چونکہ طالب علمی سے ایک دوستانہ تھا، اور ان کے ساتھ یہ طالب علمی کے زمانے سے ایک تعلق تھا، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اکٹھے پڑھتے تھے، تو اللہ نے دینی جذبات بھی ایک جیسے بنائے تھے۔ تو جس وقت تحریک مد صحابہ میں تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ مولانا حق نواز شہید کے بعد ان کو جماعت کا سرپرست بنا لیا گیا۔ وہ انجمن سے مرکز کی ایک جماعت اور ایک بڑی اعلیٰ قسم کی جماعت بن کے ابھری، اور وہ مد صحابہ کی تحریک سپاہ صحابہ کے نام سے وہ ایک جماعت نے کام کیا۔ بہرحال مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے اسے پوری دنیا میں متعارف کرایا، باہر کے ملکوں کے بڑے بڑے سفر کیے اور ہر جگہ پر جا کر دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچایا۔ میری طالب علم میں مشکات کا سال تھا، تو اس وقت کراچی میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کو بلوایا کرتے تھے۔ میں اس وقت مشکات پڑھ رہا تھا، انہوں نے ذمہ لگایا تھا کہ آپ دورہ حدیث کے طلباء کو مضمون نویسی سکھائیں، چونکہ آپ نے مختلف عنوانات پر کتابیں طالب علمی میں لکھ لی ہیں، تو اس لیے ان بچوں کو لکھنے پڑھنے کا ایک سلیقہ آنا چاہیے۔ تو میں ان خوش نصیب طلباء میں سے تھا جو دورہ کے طلباء میں بیٹھ کر وہی مضمون نویسی کرتا تھا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بولنے کا بھی ملکہ دیا اور لکھنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور وہ اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ میرا ان کے ساتھ یہ عقیدت اور محبت کا تعلق، جس میں انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جن لوگوں کو میں نے کچھ باتیں پڑھائی سکھائی ہیں ان میں ایک میرا نام لیا، اور میں بھی اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ یہ محبت کا تعلق ہے کہ میرے اساتذہ کی صف میں جہاں بڑے بڑے اکابر جید علماء کرام حضرت قاری محمد طیب، مولانا مفتی محمود، علامہ محمد شریف کاشمیری، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، مفتی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا عبداللہ درخواستری، ان کے نام ہیں، وہاں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں گرامی کی۔ خانپور سے جہاں میں رہتا ہوں، ہمارے ساتھ ان کی والہانہ محبت، بڑی وابستگی تھی، ایک بڑا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں لکھی تھی اور مختلف عنوان سے۔ فیصل ایک روشن ستارہ، شاہ فیصل مرحوم کے ثانیہ ارتحال، بلکہ شاید ان کی زندگی میں انہوں نے کمال کی کتاب لکھی، اہل عرب میں بھی وہ بڑی مقبول ہوئی تھی۔ اس طریقے سے مولانا مفتی محمود کی زندگی میں ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، تذکرہ مفتی محمود۔ ایسے ہی جس وقت ایران میں ایک انقلاب آیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کتاب لکھی، خمینی ازم اور اسلام۔
حضور کی سیرت پر کتاب لکھی، سیرت رہبر و رہنما، ایسی ایک مقدمہ تاریخ کالا پانی کی تاریخ پر ایک کتاب ہے، اس کی ابتدا میں ایک مقدمہ لکھا، ایسی تحریک نظام مصطفیٰ۔ پھر اصحاب رسول کی عظمت پر ایک کتاب لکھی کہ صحابہ میں اسلام میں اصحاب رسول کی آئینی حیثیت، اور وہ بڑی عظیم کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کا قرآن و سنت کی روشنی میں امت اور تاریخ کے حوالے سے بڑا عظیم گویا انہوں نے اس کے اندر مواد دیا ہے جو ہر قاری کو پڑھ کر مقام صحابیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ علماء دیوبند کے تعارف پر انہوں نے خوبصورت سا چارٹ مرتب کیا تھا جس میں دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء دیوبند اور ان کی خدمات، جس میں مفسرین، محدثین، مؤرخین، مدرسین، معلمین، داعیان دین، مبلغین، ایک کی پوری فہرست اور ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات، یہ ایک بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے سر انجام کیا۔ ایسی خلفائے راشدین پر، ایسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور مختلف شخصیات پر رسائل بھی لکھے، کتابیں بھی لکھیں، اور بھی بہت ایسی ایک کتاب لکھی تھی یورپ کے سنگین مجرم، اس میں جن لوگوں نے برطانوی سامراج کے خلاف انگریز کی اس وقت کی جو طاقت تھی ان کے خلاف میدان جہاد میں کام کیا اور امت مسلمہ میں جہادی روح پھونکی تھی، ان لوگوں کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا۔ اپنی زندگی میں ایک اور عجیب کتاب لکھ گئے تھے جو اگرچہ اس پر پابندی لگ گئی لیکن وہ کتاب بڑی عظیم تھی، اس کا نام تھا تاریخی دستاویز کے نام سے، جس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اصحاب رسول پر کسی قسم کا قدغن کیا ہے اس پہ تبصرہ کیے بغیر ان کتابوں کی اصل کتابوں کا فوٹو کاپی اور اس کے صفحات کو صرف جمع کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک حقیقت آشکارا ہو۔ آخری مرتبہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب ناموس رسالت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے تحریک مدح صحابہ میں کئی مرتبہ ان کی گرفتاری ہوئی، لیکن جب آخری مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ پھر لاہور کے اندر ان کو رکھا گیا، اور لاہور میں 15 ماہ گرفتار رہنے کے بعد 8 رمضان المبارک 1417 کو سیشن کورٹ کے باہر ایک کیس میں یہ وہاں پر آئے ہوئے تھے پیشی پر، حضرت مولانا ضیاء الرحمن شہید بھی اور ان کے ساتھ مولانا اعظم طارق شہید، یہ دونوں ساتھی تھے، تو وہاں ایک زوردار بم دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں کافی لوگ زخمی ہوئے، مولانا اعظم طارق بھی زخمی ہوئے، لیکن مولانا فاروقی کے حصے میں شہادت تھی، یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ 9 رمضان المبارک کو ان کا لاہور میں جنازہ ہوا اور پھر اسی دن وہاں سے سمندری کے راستے سے ان کو جھنگ لایا گیا، اور جھنگ میں حضرت مولانا حق نواز شہید کے پہلو میں جامعہ محمودیہ جھنگ میں انہیں وہاں پر ان کی تدفین کی گئی۔ یہ ایک عجیب جمع سال تھا کہ جس کی ولادت ہوئی تو باپ جیل میں، اور جب اس کے بچے ہوئے تو ان کا اپنا جنازہ بھی جیل کی کال کوٹھڑی سے نکلا اور شہادت کا جام نوش کر کے نکلا، اور پھر رہتی دنیا تک ان کو ایک معلم کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک مورخ کی حیثیت سے، ایک داعی دین کی حیثیت سے اور ایک اچھے متکلم کی حیثیت سے ان کو یاد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس وقت ان کی بیوہ مرحومہ نے اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، ان کی بیوہ نے اپنے بچوں کی خوب تربیت کی، سارے بچے کم سن تھے، بڑے 3 بچے الحمدللہ اس وقت ان کے عالم دین ہیں، حضرت مولانا محمد ریحان ضیاء فاروقی جو اس وقت ان کے مدرسے کے نظم کو سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ اچھے مبلغ اور مقرر بھی ہیں، حضرت مولانا محمد عثمان ان کی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ان کے دینی مواد اور ان کی تقریروں کے مجموعوں کو اکٹھا کر کے وہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ایسی ان کے ایک نوجوان صاحبزادے حضرت مولانا محمد نعمان، اللہ نے ان کو بڑا اچھا ملکہ دیا ہے، بہت خوبصورت لب و لہجہ دیا ہے، انداز دیا ہے، چہرے میں اپنے والد کے حسن و جمال کی بڑی جھلک رکھی ہے اور وہ بہت اچھے مقرر ہیں۔ ایسے ان کا ایک بیٹا محمد سلمان، انہوں نے بھی کمال محبت کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، اور وہ بالکل چھوٹے تھے لیکن دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے صاحب عمل آدمی ہیں، نیک صالح ہیں، اور پھر اس میں وہ سب لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے ان کے بچوں کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو پاسا، ان کی خدمت کی، ان کا خیال کیا۔ والدہ ان کی زندہ تھی جس وقت ان کا جنازہ والدہ کے سامنے آیا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر وہی جملے تھے کہ بیٹے خوب محنت کی ہے، اب
قبر میں جا کر خوب آرام کرو اور قیامت کے دن اللہ سے خوب انعام حاصل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آج چونکہ 8 رمضان المبارک ہے، ان کا تذکرہ آیا ہے اور کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ ان کے حوالے سے ان کی زندگی کی کچھ باتیں بیان کر دیجئے، تو میں نے ضرورتاً اس کو بیان کر دیا ہے. اور بھی کئی اکابر کے تاریخ وفات رمضان المبارک میں ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو موقع آئے گا میں اس پر کچھ گفتگو کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.